अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन्नास शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पर बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा इंटरव्यू वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का हुआ है कि जिसके बाद एक जमात का बयानिया जो है वो तहस नहस होकर रह गया है ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हलचल इस स्टेटमेंट और इस इंटरव्यू के बाद मच चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं इस वक्त के। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उनके साथ उनका इंटरव्यू था, और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बड़ा एक इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन के कानून के हक में वोट दिया था वो फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हुआ था, और नवाज शरीफ साहब ने ख़ास हिदायत की थी, सख्ती से हिदायत की थी कि एक्सटेंशन के हक में वोट दिया जाए। ये बयान इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो अब लोगों की नज़रों में है, और पॉलिटिकल साइड पर इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट्स इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानियां बनाती रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये बात करते रहे हैं कि ये जो वोट दिया गया था उस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनकी हिमायत नहीं थी, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, वो नहीं चाहते थे। और मरियम नवाज साहिबा जो कि उनकी बेटी हैं, वो ये फरमाती रही हैं, वो ये कहती रही हैं कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन के हक में वोट दिया है उन्होंने गुनाह किया है। तो यानी कि अब बकौल ख्वाजा आसिफ के उनकी खास हिदायत पर और उनकी सख्ती से हिदायत पर अगर ये सब कुछ किया गया, वोट दिया गया है, तो इट मीन्स कि जो गुनाह हुआ है बकौल मरियम नवाज साहिबा के एक्सटेंशन के हक में वोट देना गुनाह हुआ है, तो ये गुनाह मियां नवाज शरीफ साहब की हिमायत के साथ और उनकी सख्ती से हिदायत के साथ ये गुनाह किया गया है। वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल बनाया जाता रहा है। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, या जब आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, तो उसके बाद जो मियां साहब एक अपना नैरेटिव लेकर निकले थे वो वोट को इज्जत दो का बयानिया था। लेकिन अब ख्वाजा साहब के इस स्टेटमेंट के बाद तो वो तहस नहस होकर रह गया है। यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन हुई, यानी आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, उसके बाद आपने कुछ लिया का मामला हुआ, यहाँ आपने वोट दिया, वहां आपको पंजाब हुकूमत ऑफर की गई, तो फिर ये जो गुनाह वाली बात होती रही, ये सारी चीजें होती रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और फिर उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो ऑफर्स हो रही थी, ये ऑफर्स किसकी जानिब से की जा रही थी, ये कौन था कि जो हुकूमत के मामला चला रहा था। और इमरान खान साहब जो अपने आप को बार बार कहते रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म था लेकिन मैं कुछ नहीं करता था, कहीं और से चीज़ें होती थी, तो क्या इमरान खान साहब के इस दावे में इस बात से फिर सदाकत नज़र आती है, वो सही नज़र आते हैं? इस पर भी मैं आगे चलकर बात करती हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एक्सटेंशन देने के लिए वोट दिया गया तो पंजाब हुकूमत की ऑफ़र की गई। फिर यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि ये ऑफ़र्स कौन कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आज से ठीक 9-10 महीने पहले जब साबिक़ आर्मी चीफ अपना अलविदाई खिताब कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बात बड़ा वाज़े तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली कही थी कि फरवरी से हमने इदारे ने ये डिसाइड किया कि हमने ए पॉलिटिकल हो जाना है। लेकिन ये जिस ऑफ़र्स की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफ़र्स की वज़ीर ख़ारजा ने बात किया, और उसमें एक ऑफ़र 2021 में वज़ारत उज़्मा की पेशकश के हवाले से उन्होंने बताया है कि मुझे वज़ारत उज़्मा की पेशकश की गई, लेकिन ये कहा गया साथ साथ कि फ़िलहाल क़यादत के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप को हम वज़ारत उज़्मा दे देते हैं, आप वज़ारत उज़्मा के लिए आ जाएं। तो ये हो रहा है मार्च 2021 में, और इदारा फरवरी 2021 में बकौल साबिक़ आर्मी चीफ ये डिसाइड कर चुके हैं कि जी उन्होंने अब ए पॉलिटिकल हो जाना है। तो यानी कि उनके ये डिसाइड हो जाने के बाद, उनकी सारी सिचुएशन को क्लियर कर देने के बाद भी इदारे की तरफ से क्या पॉलिटिक्स होती रही है कि जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ वो बात कर रहे हैं कि उनको वज़ारत उज़्मा की पेशकश की गई है, तो ये किस तरफ से हुई है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन है जो लोग ये ऑफर्स कर रहे थे, इसका जवाब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इशारों किनायों में बात हो रही है, इशारों किनायों में ये समझाया जा रहा है कि किस तरफ से हो रही है, लेकिन जब इतनी क्लैरिटी आ चुकी है तो फिर मज़ीद भी सामने आना चाहिए कि कौन और किसकी तरफ से ये ऑफर्स की जा रही थी। लीगी कायद नवाज शरीफ की साहबजादी खुद इस कानून साजी से अलग अपने आप को करती रही हैं, बल्कि वो कहती रही हैं कि ये गुनाह है। और इस वक्त जब ख्वाजा आसिफ साहब के इतने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनकी जानिब से ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, और अब मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, तो क्या वो किसी मसलहत के तहत खामोश हैं? अब जो 2021 की मैंने बात की, ऑफर का दावा ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं,
سابق آرمی چیف کہہ رہے ہیں 2021 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ادارہ اب کسی سیاست کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا اس کے علاوہ بات اب یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے. خان صاحب کی حکومت کے 8 مہینے بعد ہی حکومت گرانے کی جو باتیں شروع ہو گئی تھی اس کا انکشاف بھی وزیر دفاع کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ان کی جماعت کو 2019 اپریل میں کہا گیا تھا کہ جون میں پنجاب اور دسمبر میں وفاق میں حکومت بنا لیں. یعنی کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت بن گئی تھی 2018 جولائی میں انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں ان کے مطابق جون میں پنجاب، یعنی کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں 19 میں، حکومت بننے کے ٹھیک 8 مہینے کے بعد جون میں پنجاب اور پھر دسمبر میں وفاق میں حکومت بنا لیں، یہ ان کو آفرز ہو رہی ہیں. تو سوال یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور اس کی کچھ ریلیونسی یہاں سے بھی ملتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور دھرنے کے اختتام کے بعد جب ان کے کچھ انٹرویوز ہوئے تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی 2020 مارچ میں انتخابات کے حوالے سے. اب یہاں پر ایک گمان یہ بھی ہے کہ پروبیبلی ایک دھرنا ہو رہا تھا، لوگ بہت زیادہ اکٹھے تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی یہ اس قسم کی پیشکش کی گئی ہو. اور آج میری کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ JUIF کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے مطابق یہ جو آفر ہے وہ جنرل فیض حمید کی طرف سے کی گئی تھی. تو ایک یہ گمان آتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے علم میں ہو، ان کو اعتماد میں لے کر اس طرح کی آفرز کی گئی ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، یہ معاملہ ختم ہو جائے. لیکن اس میں ایک اور بھی پھر سوال اٹھ جاتا ہے کہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کا آپ کو ایک انٹرویو یاد ہوگا کہ جس میں خان صاحب نے کہا تھا جب ان سے جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا، اس وقت اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی ISI چیف آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں تو میں اس سے استعفیٰ مانگوں گا، میں بڑی کرسی پر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. تو عمران خان صاحب جب آپ کی اپنی حکومت میں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ کو اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، آپ کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت آپ ایک پیج کی بات کرتے رہے، اور جب یہ ایک پیج پھٹ گیا، جب آپ حکومت سے الگ ہو گئے، جب آپ اپوزیشن کی سچویشن میں آ گئے، تو پھر اس کے بعد آپ نے بہت سارے جو ہیں وہ بخیے ادھیڑنا شروع کر دی ہے. آپ نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ منظر عام پر لانا شروع کرتے ہیں. لیکن شاید اس وقت آپ کا احترام یا عوام میں جو آپ کی محبت ہے اس وقت شاید یہ زیادہ بڑھ جاتی کہ جب آپ حکومت میں ہوتے اور آپ حکومت اس وجہ سے چھوڑتے کہ جی آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. اب آپ بتاتے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے وہ بھی اب آپ کو نہیں پتا تھا، وہ بھی کہیں اور سے آیا تھا. اگر بجٹ میں آپ کو ووٹس چاہیے ہوتے تھے تو لوگوں کے لیے آپ کو کال کرنی پڑتی تھی، آپ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی وہ لوگ آ جائیں اور بجٹ کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے، قانون سازی کے لیے ووٹ دیں. تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو دوسروں کو کہنا پڑتا تھا، دوسرے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا پڑتا تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت آپ بتا رہے ہیں، اس وقت آپ نے نہیں یہ ساری باتیں منظر عام پر لے کر آئے، کیونکہ آپ جو ہے چاہتے تھے کہ آپ کی حکومت چلتی رہے. ابھی جو بہت ساری چیزیں جو خواجہ آصف صاحب نے بیانات دے دی ہیں، اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں، تو اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کون کر رہا تھا. اور ان ساری چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس وقت کی موجودہ ٹائمنگز، کیونکہ ابھی ایک اور نیریٹو اور ایک اور گراؤنڈ یہ بن رہا ہے کہ اس وقت جو حالات اور جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت اچھے ہیں، آپس میں دونوں بہت زیادہ شیر و شکر ہیں. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کے وزیر دفاع آ کر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو بتانا شروع کرتے ہیں، تو ذہن کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اندرون خانہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات اچھے نہیں رہے ہیں جو وزیر دفاع کو آ کر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینے پڑ گئے ہیں، جو ادارے کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب خود کو کہتے رہے ہیں کہ وہ ایسے وزیر اعظم تھے جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن اب خان صاحب جو آ کر ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور اب جو خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں، تو کیا اس سے عمران خان صاحب کے بیانیوں کو بہت زیادہ تقویت نہیں ملے گی؟ اور کیا اس سے پھر سچویشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی اپنے جو بیانیے ہیں، جو ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ تو تہس نہس ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر پھر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اب جو ہے سلسلہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات کو فائنلائز کیا. اور پھر یہ جو آفرز ہو رہی تھی پنجاب میں حکومت کی اور آگے پھر وزارت عظمیٰ کی، تو اس کے بعد 2019 میں تو نہیں، لیکن ہم نے 2022 میں پھر ان ساری چیزوں پر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایک طرف پنجاب میں ہمیں حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ
پر نظر آئے, یہاں پر شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ پر نظر آئے. اور اب ایک نیا معاملہ بھی ہے, ایک اور بات بھی ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ ہے نگراں سیٹ اپ کا. اور اب محض تقریباً 12-13 دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے ٹینیور کو پورا ہونے میں, اور بقول اس حکومت کے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ٹائم سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. اسمبلی کو ٹائم سے پہلے ڈیزالو کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے, 90 ڈیز آپ کو مل جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ آن ٹائم حکومت کو اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر 60 ڈیز میں آپ کو الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. اور اگر اسمبلی کسی بھی بنیاد پر ڈیزالو ہوتی ہے اپنے وقت سے پہلے تو پھر آپ کے پاس 90 ڈیز ہوتے ہیں, ان 90 ڈیز میں آپ الیکشنز کرواتے ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے, یہ کچھ دن پہلے یعنی کہ آج سے 20-25 دن پہلے تک فائنلائز ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک یہ معاملہ فائنلائز نہیں ہوا ہے کہ نگراں حکومت میں وزیر اعظم کون ہوگا. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے, پھر اب کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں جو کہ مختلف نام لے رہے ہیں, شیری رحمان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں, 5 نام جو ہیں وہ فائنلسٹ آ چکی ہے, شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کا نگراں وزیر اعظم ہوگا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی, جو بات ہو رہی تھی, جو الیکشن ایکٹ ہے 230, اس میں آپ کا جو نگراں سیٹ اپ ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, تاکہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشنز میں پرفارم کر رہی ہوں گی ان میں سے کسی کو بھی اعتراض نہ ہو. کیونکہ آبویسلی جس کی حکومت ہوگی اگر اس کے نیچے یہ الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو ان کو پھر ریگنگ کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ آبویسلی نگراں سیٹ اپ کے اوپر الزامات لگا رہی ہوتی ہے کہ جی انہوں نے دوسری پارٹی کو فیور کیا ہے. اب اگر یہاں پر آپ اپنے ہی جماعت کا کوئی شخص لا کر نگراں وزیر اعظم کے طور پر, نگراں وزیر اعظم کے سیٹ اپ کے طور پر اس کو لگا دیں گے تو پھر جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے اعتراض کو آپ کیسے کیٹر کر سکیں گے, وہ جو اعتراض اٹھائیں گے. اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں, ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نگراں وزیر اعظم اور سیاسی پرسنالٹیز پر اعتراض ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کر رہی ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے, ان کو بالکل ہی مائنس کیا ہوا ہے. وہ اس سے پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب اعتراض اٹھا رہے تھے, وہ اس بات پہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ایک میٹنگ کی دبئی میں, میٹنگ میں کچھ معاملات فائنلائز ہو گئے, طے پا گئے, لیکن یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے ان کو پھر میڈیا پر آنا پڑا اور انہوں نے اپنے اس تحفظات کا اظہار کیا, اور اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے ان کو میٹنگ کے لیے بلا لیا. اندر ڈے دوبارہ یہی سچویشن ہوئی ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوتی ہے زرداری صاحب کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان, اور وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا. انفیکٹ جو مشاورتیں ہو رہی ہیں اس مشاورت کا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب حصہ نہیں ہے. کل بھی حافظ حمداللہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس یہ جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں 5 نام, کیا آپ سے مشاورت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کل بھی انہوں نے یہی بتایا تھا, اور آج میری کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی ہے, ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے. تو یہ جو سیاسی اتحاد تھا اور ایک حکومت کو گرانے کے لیے یہ مکمل طور پر سیاسی اتحاد بنا تھا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نون تھی, JUIF تھی, MQM بھی پھر اس کا حصہ بنی, دیگر مزید جماعتیں اس کا حصہ بنی, ANP اس کا حصہ بنی. تو اب کیا یہ کیونکہ اب ان کے جو گولز تھے وہ اچیو ہو گئے, حکومت چلی گئی, اگلا سیٹ اپ آ گیا, انہوں نے اپنا یہ مکمل کر لیا ہے, تو کیا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد جو ہے وہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. کیونکہ ایک طرف سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ JUIF GDA سے میٹنگ کر رہی ہے, دیگر جماعتوں سے میٹنگ کر رہی ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنا رہی ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, مرکز کی سیٹس پر کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. تو کیا یہ جو گولز اچیو ہو گئے ہیں ان کے, اس کے بعد اب یہ اتحاد بھی نہیں رہے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا. لیٹس سی کہ خواجہ آصف صاحب کے ان اسٹیٹمنٹس کے بعد اب نیکسٹ پولیٹیکل سچویشن کیا ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اب آنے والے دن ہیں, یعنی کہ یہ جو سنڈے کے بعد سے اب جو منڈے آئے گا, اور منڈے کے بعد کیونکہ ایک طرف خان صاحب کے کیسز ہیں, ان کے اوپر فرد جرم بھی ہونی ہے, فرد جرم کے لیے ان کو بلایا گیا ہے 2 اگست کو. دوسری طرف یہ پولیٹیکل سچویشن ہے, تو بہت زیادہ ہیپننگ والا نیکسٹ ویک اور اس کے بعد کا ہفتہ ہونے جا رہا ہے. لیٹس سی پاکستان کی سیاست کس طرف جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.